अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बानो की किस्त नंबर 11 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हसन पास हो गया। अम्मा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। मुद्दतों की सर पर तनी बेवगी की चादर इन्हें यूं लगा जैसे हसन के कामयाब होते ही सिरक गई है। वाकई जवान काबिल और होनहार बेटे की माँ कभी बेवा नहीं होती। कितनी ही मिन्नतें मानी थी, कितने ही चढ़ावे चढ़ाए थे। मुद्दतों की आस पूरी हो गई थी। हसन इंजीनियर बनकर आ गया था। माँ इतराती फिरती थी, खुशी खुशी मन्नतें पूरी कर रही थी। हसन ने नौकरी के लिए पहले ही दौड़ धूप शुरू कर रखी थी। पास होते ही मुख्तलिफ महकमों में दरख्वास्तें दे दी। अपने इन दोस्तों को भी याद दहानी करा दी जिनके वालिद कलीदी ओहदों पर फाइज थे। वो बहुत जल्द नौकरी हासिल करने का मुतमन्नी था। इस छोटे से घर की, जिसे तखय्युल के पर्दों पर मुद्दत से देखता चला आ रहा था, अब शिद्दत से ज़रूरत महसूस करने लगी थी। अम्मा को एक पुरसुकून माहौल मुहैया करने के साथ साथ बानों को अपना लेने की ख्वाहिश भी रोज़ अफ़ज़ों शदीद होती जा रही थी। ये ऐसी सूरत में मुमकिन था कि वो आबरूमंदाना रोज़ी कमा कर अपना पुरसुकून घर बना ले। बानो इसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर छा चुकी थी। वो सचमुच उसे अपना ही वजूद महसूस हुई। इससे करीब होता या ना होता, जज्बों की शिद्दत और हिद्दत यकसां रहती। बानो वो नुक्ता थी जिससे इसकी ज़िंदगी का ख़त फूटा था। यही हाल बानो का था। दिल ने हसन को अपना सब कुछ मान लिया था। इश्क की तमाम मनाजिल तय करने के बाद वो इस जगह पहुंच चुकी थी जहां महब और महबूब दोनों एक हो जाते हैं। हिजाब के पर्दे रहते हैं ना गैरियत की दीवारें। अपनी इस दिल लगन के साथ साथ दोनों कौमी काम को भी लगन से करने में मगन थे। हसन जल से जुलूसों का एहतमाम करता फिरता था। बानो कायदे आज़म रिलीफ फंड के लिए चंदा जमा करने की मुहिम में पेश पेश होती। बानो को हसन जैसे अजीम इंसान पर फ़ख्र था। हसन को बानो जैसी वफा शुआर दोशीज़ा पर नाज। दोनों दोष बदोश काम कर रहे थे। शाम हो रही थी। सर्दी ने अपना तसल्लुत जमाना शुरू कर दिया था। हसन सुरैया के कमरे में एक कुर्सी की पुश्त से झुका बैठा था। करीब ही बानो पलंग से टेक लगाए बैठी थी। सिलाई की चीज़ों का ढेर पलंग पर रखा था। मीना बाजार जाने वाला था। एक स्टॉल बानो के सुपुर्द था। बानो ने बेचने के लिए सिलाई की खूबसूरत चीज़ें बनाई थीं। मीना बाजार की बातों से साथ साथ कुछ दिल की बातें भी हो रही थीं। दोनों शर्मसार नजर आ रहे थे। दुनिया और माफिया से बेखबर दोनों सिर्फ एक दूसरे के वजूद में ही खोए हुए थे और एक दूसरे के वजूद से ही बाखबर थे। यही वजह थी कि सुरैया कमरे में आ गई, लेकिन उन्हें खबर न हुई। सुरैया दोनों के जज्बात से किसी हद तक आगाह थी। इश्क और मुश्क भी भला कभी छुपते हैं। अक्सर बानों को छेड़ा करती थी, कभी हसन से भी दो दो बातें हो जाया करती। वो कमरे में आई, दोनों को महफ पाकर चंद लम्हे खड़ी रही। हसन ने बानो से जाने क्या कहा। बानो ने शर्माकर दोनों हाथों में थाम लिया अपना चेहरा। हसन उसे 10 दीदा नज़रों से देखने लगा और मुस्कुरा दिया। सुरैया ने मुस्कुराते हुए खांसा। हसन ने पलटकर देखा। सुरैया शरीर नज़रों से उसे ही देखकर हंस पड़ी। ओहो, क्या बेवक्त आन पड़ी सुरैया खाला, हसन ने शौकी से कहा। क्यों जी, क्या हो रहा था? सुरैया खाला आंखें मटकाते हुए इसके सामने आ गई। अहदो पैमान। हसन ने शरीर नज़रों से बानो की तरफ देखा। बानो लम्हा भर को चकरा गई। क्या अहदो पैमान? सुरैया ने बनते हुए पूछा। ये तो बानो से पूछो। हसन ने भी शौकी से निडर सा होकर जवाब दिया। हाय अल्लाह, बानो ने तीखी नज़रों से हसन को घूरा। हसन खिलखिलाकर हंस दिया। बानो बड़े प्यारे अंदाज में अपना निचला होंठ काटने लगी। इसने रुख दूसरी तरफ इस तरह फेर लिया कि सुरैया और हसन की तरफ उसकी पुश्त हो गई। क्या बात है? सुरैया ने फिर आंखों को नचाते हुए दोनों हाथों से इशारा किया। मामला तय पा गया सुरैया खाला। हसन मचला हुआ था। बानो कसमसा के रह गई। क्या मतलब? सुरैया ने एक नज़र बानो पर डाली, फिर हसन की तरफ मुस्तफसराना नज़रों से देखा। मेरे पल्ले तो खाक नहीं पड़ रहा। हसन ने हंसते हुए सुरैया के सर को उंगली से छुआ और फिर हाथ नफ़ी में हिलाते हुए हंस पड़ा। दिमाग तो है ना? सुरैया जल्दी से बोली। लेकिन तुम्हारी पहेलियां बूझने को नहीं, सीधी सीधी बात करो। बता भी दो बानो। हसन ने बानो की तरफ कदरे झुकते हुए पूछा। बानो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। उसे एकाएकी शर्म सी आ रही थी। बता भी दो। सुरैया सब कुछ जानने के लिए बेताब थी, हालांकि उसे सब कुछ पहले से पता था। बता दूं? हसन ने सुरैया के कंधों पर हाथ रखकर कहा। इसकी आंखों में नशे का रंग उतर रहा था, चेहरे पर शगुफ्तगी सी थी। कह भी चुको। मेरा एक काम करोगी? पहले काम की नौयत तो मालूम हो? नहीं, पहले वादा करो। अच्छा, किया वादा। मेरी अच्छी खाला,
اس نے سریا کو झंझोड़ डाला। बानो मुस्कुराने लगी। अब काम भी तो बताओ, सुरैया ने बमुश्किल अपने आप को छुड़ाया। सुरैया खाला, वो झिझका। सुरैया खाला, सुरैया खाला। सुरैया ने हसन को नकल उतार के दिखाया। बस और कुछ नहीं कहना? अम्मा से कह दो कि मैं और बानो। वो फिर रुक गया। संजीदगी से सब कुछ कह देने का मौका मिला तो वो बौखला दिया। क्या कह दूं? सुरैया अनजान बनकर पूछ रही थी। मैं और बानो, वो झिझका। सुरैया खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेचारा, तुम समझ तो गई हो। सुरैया खाला क्यों सताती हो? अम्मा से सब कुछ कह दो ना। हसन शह पाकर बोला। मुंह धो रखो अभी। सुरैया ने आंखें मटकाकर कहा। क्यों? पहले अपने पाँव पे तो खड़े हो लो, फिर ऐसे ख्वाब देखना। ख्वाब तो अब देख चुका। हसन बड़ी पुरवकार संजीदगी से बोला। इन्हें अब मेरी आंखों से कोई नहीं छीन सकता। वाह रे मियाँ मजनू, पहले नौकरी की फिक्र करो। नौकरी तो मिल जाएगी, इम्तिहान पास कर लिया है, नौकरी की जद्दोजहद कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलेगी ही, तो फिर शादी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो ही जाएगी। सुरैया ने हंसते हुए उसी के लहजे में कहा। नहीं खाला, कहीं का तो सवाल ही नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि अपना तो अव्वल और आखिर बानो ही है। आहिस्ता बोल, सुरैया ने जल्दी से कहा। बड़ा मॉडर्न बन रहा है। घर वालों ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। कहीं लाहौर जाकर बड़ा बेबाक हो गया है। जो जी में आए कह डालो सुरैया खाला, लेकिन ये बात अम्मा से ज़रूर कह देना। बानो मेरी ज़िंदगी है। हाय हाय, सुरैया ने घबरा कर हसन के मुंह पे हाथ रख दिया। इतनी ज़ोर से मत बोल, ये ना हो कोई सुन ले। तेरी अक्ल कहीं की नहीं रही, किसी ने सुन लिया तो बुरा होगा। क्यों? हसन ने घबरा कर कहा। भाई हम लोग अभी इतने आज़ाद नहीं हुए कि अपनी पसंद का यूँ बरमला इजहार करते फिरें। इसमें हर्जी क्या है? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को वसीला तो बनाना ही है ना। अच्छा भाई, सुन लिया सब कुछ। फटे डोल बात तो ज़रा आहिस्ता करो। अम्मा से बात करोगी ना? ज़रूर करूँगी। मामला हफ्तों में तय हो जाना चाहिए सुरैया खाला। इंतज़ार किताब नहीं है मुझ में। चल, बड़ा आया कहीं का। मेरी अच्छी खाला। हसन ने सुरैया को कंधों से पकड़कर झिंझोड़ डाला। बानो घुटनों में सर दिए शर्माई लज्जाई बैठी थी। चल अब भाग यहाँ से, सुरैया ने बानो की तरफ देखकर हसन से कहा। मैं अपने काम के लिए खड़ा हूँ, मीना बाजार के मुतालिक। चल चल, बड़ा आया फरेबी। अच्छा, गुर हाथ आया है। हसन खिलखिलाकर हंस दिया। सुरैया मुस्कुराहट दबाकर उसे प्यार से घूरने लगी। हसन की इमा पर शायद अभी इसकी अम्मा से बानो के मुतालिक कुछ बात न होती, लेकिन दूसरे ही दिन बानो की पटियाला वाली खाला का खत आ गया, जिसने फौरी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बीबी के साथ बावर्ची खाने में बैठी दोपहर के खाना पकाने में मसरूफ थी। बीबी गोभी काट रही थी और चूल्हे पर चढ़ी रोगनी हंडिया में चम्मच चलाते हुए गोश्त भून रही थी। बानो खत लेकर बावर्ची खाने में आई। इसके हाथ में सलाइयाँ थी। सलीम का वो स्वेटर बुन रही थी जिसे अब आपा ने शुरू कर रखा था। अब बानो के चेहरे पर कुछ नागवार तासुरात थे। किसका खत है? सुरैया ने पूछा। पटियाले वाली खाला का। बानो खत बीबी के हाथ में देकर बावर्ची खाने से बाहर चली गई। बुरा मुंह बनाया हुआ था बानो ने। सुरैया टमाटर गोश्त में डालते हुए बोली। मैं तो डर ही गई, ऐसे ही करती है। बीबी ने दुपट्टे से हाथ पोंछकर खत खोलते हुए कहा। इस खाला से तो चिढ़ है उसे। वो क्यों? सुरैया ने हैरानगी से पूछा। बीबी ने जल्दी जल्दी खत पढ़ा और सुरैया की तरफ बढ़ाते हुए बोली। पढ़ लो। बटियाले वाली खाला का खत सीधा सीधा सा था, लेकिन बानो का जिक्र बड़े लगाव और प्यार से करते हुए अपने बेटे असफर के मुतालिक बहुत कुछ लिखा था। इसका इरादा असफर के लिए बानो को मांगने का है। बीबी फिर से काम में मशगूल हो गई। शादी पर आई थी तो जिक्र किया था। क्या करता है वो? सुरैया ने बेसब्री से पूछा। बीए में पढ़ रहा है। ये आपकी सगी बहन है? सगी ही समझो, चचा के मरने के बाद हमारे अब्बा ने ही इसे पाला था। इसकी बेटी समीना है ना? हाँ वही, शादी पर आई थी दोनों। मेरा ख्याल है समीना को फ़हीम के लिए मांगने का। हाँ हाँ, बड़ी प्यारी लड़की है, लेकिन बीबी। सुरैया कुछ कहते कहते रुक गई। क्यों? गोभी के फूल से डंठल काटते हुए बीबी का हाथ रुक गया। कुछ नहीं, सुरैया ने कुछ नामुनासिब समझा। इसका मियाँ बड़े असर रसूख वाला है, पटियाला दरबार में रसाई है। नौकरी करते हैं? जी नहीं, नौकरी कहाँ, अपना कारोबार है। लाखों के फेर हैं। महाराजा पटियाला के तो मुंह चढ़े हैं। बड़ी लहर पहर है घर में। बीबी बहन के ठाट का जिक्र करने लगी। सुरैया चुप हो गई। उसका जहन किसी और तरफ घूम रहा था। बीबी ने कई कटी हुई गोभी की परात सुरैया की तरफ खिसका दी और उठते हुए बोली। खाना खाकर मुझे ज़रा नासरा की अम्मी को देखने जाना है। वो सीढ़ियों से गिर गई है, सुना है हड्डी टूट गई है बाजू की। सुरैया सोच में डूबी हुई थी। तुम खाना दुकान पर भिजवा देना, फ़हीम तो 4 बजे आएगा। नईम और नदीम भी इसी के साथ चाय पीकर आएंगे।
سوریا ہوں ہاں کر کے جواب دیتی رہی۔ بی بی باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ سوریا حسن اور بانو کے دلی جذبات سے آگاہ تھی۔ نئی صورتحال کے سنگین ہونے سے پہلے اسے دونوں کا بندھن باندھ دینا چاہیے تھا۔ کھانا دکان پر بھجوانے کے بعد اس نے بانو کے ساتھ دو چار نوالے نکلے۔ کیوں بھابھی، بڑی جلدی میں ہے؟ بانو نے کہا۔ میں ذرا ادھر جا رہی ہوں، سوریا نے ہاتھ کھینچ کر کہا۔ خیریت؟ بس کچھ ضروری کام سے آپس سے۔ سوریا اٹھ کر نل کے نیچے ہاتھ دھوتے ہوئے بولی، کام ہے مجھے، ابھی آ جاؤں گی، اکیلے گھبراؤ گی تو نہیں؟ نہیں بھابھی، بانو ہنس پڑی۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی تو اکثر اکیلی ہی رہتی تھی۔ بانو کھانا کھاتی رہی۔ سوریا اسے باورچی خانے کی چیزیں سنبھالنے کی ہدایت کرتی لپک کر اوپر گئی، برقع لے کر نیچے آئی اور ڈیوڑی سے باہر نکل گئی۔ گھر قریب ہی تھا لیکن پردہ ضروری تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی سوریا گھر سے برقع اوڑھ کر نکلتی۔ سلیم کا پردے کا بڑا سختی سے کام تھا۔ ڈیوری سے داخل ہوتے ہوئے سوریا نے کالے برقعے کا اوپر والا حصہ اتار کر کندھے پر ڈالا۔ بھابھی بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی۔ آپا اوپر ہوں گی؟ سوریا نے سلام کر کے پوچھا۔ ہاں اوپر ہی ہیں، آؤ بیٹھو۔ اوپر ہی ہوں، آؤ، مجھے ان سے کام ہے۔ سوریا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پہلی منزل کے اختتام پر اس کا ٹکراؤ حسن سے ہوا، وہ نیچے آ رہا تھا۔ خیریت؟ سوریا خالہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، آرام سے اوپر آئیے، حسن نے اس کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ بچو مارے گئے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے حسن کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ حسن چونک گیا۔ میدان میں اور حریف بھی ہیں، سوریا نے تشویش ظاہر کی۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حسن حیران ہو کر بولا۔ سوریا نے کھڑے کھڑے ساری بات حسن سے کہہ دی۔ وہ کون سا جہان دیدہ تھی جو ہر پہلو سے سوچ کر بات کرتی۔ خط دیکھ کر دھڑکا لگا، بھاگی بھاگی یہاں آئی، جذباتی سی ہو رہی تھی۔ حسن سامنے آیا، اسے ہی سب کچھ سنا دیا۔ حسن گنگ سا کھڑا رہ گیا۔ وہ تو ایسا تصور میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ میں آپا کے پاس اسی لیے تو آئی ہوں، ان کا رشتہ طلب کرنے سے پہلے ہمیں رشتہ مانگ لینا چاہیے نا۔ وہ سیدھی اوپر چلی گئی۔ حسن کتنی دیر سیڑھیوں میں کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر نیچے اترا۔ اس کے قدم دوسری جانب اٹھنے لگے۔ اماں دھوپ میں بیٹھی حسن کی قمیضوں کی مرمت کر رہی تھی۔ دھلائی آنے پر ان کی عادت تھی، ہر کپڑا دیکھا کرتی، کوئی بٹن اکھڑا ہوتا تو لگا دیتی، کہیں سے کپڑا اچکا ہوتا تو مرمت کر دیتی۔ اس وقت حسن کی قمیضیں لیے بیٹھی تھی، بٹنوں کی ڈبیاں کھلی پڑی تھی، ایک قمیض کا بٹن لگایا تھا، دوسری کا کالر مسک گیا تھا، اسے بیٹھی سی رہی تھی۔ سوریا جس جذباتی انداز سے حسن سے بات کر کے آئی تھی، اسی انداز میں اماں سے بھی باتیں کرنے لگی۔ آپا بانو جیسی لڑکی چراغ لے کر ڈھونڈے جب بھی نہیں ملے گی، میں کب انکار کرتی ہوں، لیکن حسن کہیں نوکر بھی تو ہو لے۔ آئے ہائے، آپ تو خدا جانے کیسی باتیں کر رہی ہیں، سوریا چارپائی پر برقع ڈالتے ہوئے بولی۔ نوکری بھی مل ہی جائے گی، آپ کو کون سا شادی کرنے کا کہہ رہی ہوں، بے صبری سے کام نہیں بنتا سوریا، اماں نے سکون سے کہا۔ لڑکا نوکر ہو جائے تو پھر بات کرتے اچھی بھی لگتی ہوں، ہماری کون سی جائیداد پڑی ہے جس کے بل بوتے پر رشتہ لڑکے کی نوکری کے بغیر ہی مل جائے گا۔ خدایا، سوریا جھنجھلا کر بولی، میرا مطلب تو یہ ہے کہ آپ رشتہ مانگنے میں پہل تو کریں، کہیں ایسا نہ ہو پٹیالے والی خالہ میدان مار جائیں۔ اس کا لڑکا تو ابھی پڑھ رہا ہے نا؟ لڑکا تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ بات طے کرنے کی خواہش مند ہے، امیر لوگ ہیں، انہیں کیا پرواہ، لڑکا بعد میں پڑھتا رہے گا۔ اماں چپ ہو رہی، مجبور ہو کر سوریا کو حسن کی پسند کا بھی اماں کو بتانا پڑا۔ اماں یہ بات سن کر چپ ہو گئی کیونکہ وہ بات پہلے سے جانتی تھی، لیکن جذبے کی شدت کن مراحل سے گزر رہی ہے اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ سوریا نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ حسن کے لیے رشتوں کی کمی ہے نہ بانو کے لیے، سوریا نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا، لیکن حسن اور بانو ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، ان کا ملاپ ہو جانا چاہیے ورنہ بڑے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اماں نے سوئی دانت میں پھیرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ہاں آپا، بس یہ بات اپنے تک رکھنا، لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اماں سوچتے ہوئے بولی۔ بڑی بحث و تمہیز کے بعد سوریا نے انہیں رضامند کر لیا۔ ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے لڑکی، رشتہ مانگنے اکیلی اٹھ بیٹھوں گی کیا؟ بھاگ تو نہیں جاؤں گی، بھائی بھاوج کو تو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی، میرا تو خیال ہے عبدالرحیم اور سلو کو بھی بلا بھیجوں۔ آپ اتنا لمبا پروگرام نہ بنائیں، ابھی کریم بھائی کو ساتھ لے کر آ جائیں ہمارے گھر، منگنی وغیرہ کرنا ہوئی تو انہیں بھی بلا لیجیے گا۔ یہ بھی ٹھیک کہا تم نے۔ ادھر سوریا اور اماں رشتہ مانگنے کا پروگرام بنانے لگی، ادھر حسن اور بانو زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی قسمیں کھا رہے تھے، ہر رکاوٹ سے ٹکرا جانے کا عہد کر رہے تھے، نادان پروانے ناکامی کی حالت میں جل جانے کا عزم کر رہے تھے۔ ہم آج ایک غرض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نصیر بھائی، اماں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی عبدالکریم اور اس کی بیوی کو لے کر بانو کے رشتے کے لیے آئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، سردیوں کی چھٹی ہوئی رات میں اس وقت ان کا آنا کچھ معنی تو رکھتا تھا۔ بیوی سمجھ گئی تھی لیکن بات کی نوعیت کا انہیں علم نہیں تھا۔ نصیر الدین رضائی اوڑھے اپنے پلنگ پر بیٹھے تھے، حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ بی بی باورچی خانے سے ابھی ابھی فارغ ہو کر آئی تھی۔
آنے والوں کا مسکراہٹ سے خیر مقدم کرتے ہوئے وہ نصیر الدین کے پلنگ کی پائیدی کی طرف بیٹھ گئی تھی۔ اماں نے بات شروع کی۔ عبد الکریم اور سکینہ مسکرانے لگے۔ بی بی ذرا محتاط ہو کے بیٹھ گئی۔ نصیر الدین حسب عادت خوش اخلاقی سے مسکرائے۔ کیا بات ہے رشیدہ بہن؟ انہوں نے حقے کی نئے عبد الکریم کی طرف پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اماں اور سکینہ بی بی کے پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ عبد الکریم دونوں پلنگوں کے درمیان ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حسن میاں پڑھ لکھ کر فارغ ہو گئے ہیں۔ عبد الکریم نے اماں کی بات آگے بڑھائی۔ نوکری کے لیے درخواستیں دے رہا ہے۔ نصیر الدین ان کی بات سمجھے بغیر بولے۔ انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گی، ہونہار لڑکا ہے، ایسے بچے اپنا مقام آپ بنا لیتے ہیں، بڑی ترقی پائے گا۔ حسن کی تعریف سے اماں کا حوصلہ بندھا متشکرانہ نظروں سے نصیر الدین کی طرف دیکھا۔ آپ ہی کا بچہ ہے، وہ بولی۔ کیوں نہیں کیوں نہیں، نصیر الدین نے حقہ گڑگڑایا۔ اسے باقاعدہ طور پر اپنا بیٹا بنا لیجیے۔ عبد الکریم نے قہقہا لگایا۔ کیا؟ نصیر الدین صاحب چونک اٹھے۔ بی بی نے پہلو بدلا۔ دیکھیے بھائی جی، عبد الکریم نے ہنستے ہوئے کہا، آپا جس مقصد سے یہاں آئی ہیں یہی ہے، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا نصیر بھائی۔ اماں نے اپنا سفید دوپٹہ پھیلا کر کہا، بانو کو میری بیٹی بنا دیجیے۔ لو بھائی۔ نصیر الدین نے ہنس کر بی بی کی طرف دیکھا۔ خوش وہ بھی نظر آ رہی تھی لیکن اس وقت خاموش بیٹھی رہی۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، عبد الکریم بولا۔ حسن کے متعلق بھی کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں، گھر کا بچہ ہے، آپا صرف تسلی چاہتی ہیں۔ بھائی اسے کہیں نوکری تو ہو لینے دے، نصیر الدین بولے۔ ایسا بھی کاہے کی جلدی ہے، بی بی پہلی بار بولی۔ نوکر ہو لے، دیکھا جائے گا۔ نہیں جی، اماں بولی، مجھے تو تسلی کے دو بول کہہ دو، باقاعدہ ہاں بے شک اس کے نوکر ہونے کی بات کر لینا۔ نوکر اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہو جائے گا، انٹرویو کے لیے 2 جگہ سے بلاوا آ گیا ہے، کہیں تو کام بن ہی جائے گا۔ ضرور بنے گا، نصیر الدین بولے۔ اماں نے بڑے عجز سے رشتے کے لیے اصرار کیا، اپنی مدتوں کی بے وقت گلوگیر آواز میں تذکرہ کرتے ہوئے بولی۔ آپ سب کو معلوم ہی ہے میں نے زندگی کی خوشیاں کتنی دیکھی ہیں، میں بانو جیسی لڑکی پانے کی متمنی ہوں، میرے گھر کی روشنی اس ہیرے سے ممکن ہوگی، میری خواہش ہے، شدید خواہش، مجھے مایوس نہ کریں۔ نصیر الدین اور بی بی خاموش بیٹھے رہے۔ اماں اگلی پچھلی بہتیری باتیں کرتی رہیں۔ بالآخر معاملہ یہیں طے پا گیا کہ سب صلاح کر کے کوئی جواب دیں گے۔ اماں نے یہ تجویز مان لی۔ دوسرے دن سلیم اور فہیم کی موجودگی میں نصیر الدین نے یہ بات چھیڑی۔ لڑکا ہمیں پسند تھا، اپنی عزیز اور اکلوتی بچی کے لیے وہ ایسے ہی لڑکے کے متلاشی تھے۔ اعتراض بی بی کو بھی نہیں تھا، صرف اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا۔ وہ شادی پر آئی تو خاص طور پر مجھے پیغام دے گئی تھی، بی بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو بی بی، وہ بھی کوئی رشتہ ہے، سلیم بولا۔ کیوں؟ بی بی ایک دم بولی۔ کیا کمی ہے ان میں؟ لاکھوں والے ہیں، لڑکا کیا ہے؟ سلیم نے کہا۔ جب سنو، بی اے میں ہی ہوتا ہے۔ بی بی کو برا لگا۔ بی بی سب سے پہلے لڑکا دیکھنا چاہیے، فہیم بولا۔ اصغر اور حسن کا کیا مقابلہ، مانا کہ وہ پیسے والے لوگ ہیں لیکن پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ڈھنگ سے بات تو کرنا آتی نہیں اسے، سلیم بولا۔ اس کے متعلق تو سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حسن ماشاءاللہ صورت شکل اخلاق ہر لحاظ سے بے مثال ہے، فہیم نے بی بی سے کہا۔ واقعی واقعی، نصیر الدین بولے۔ بھائی میں کب انکار کرتی ہوں، بہن کا خیال آ رہا تھا ذرا، بی بی بولے۔ فہیم کی بات وہاں طے کریں گے، سلیم نے کنکھیوں سے فہیم کی طرف دیکھا۔ بالکل بالکل، نصیر الدین نے پرزور تائید کی۔ بانو کے لیے حسن ہر لحاظ سے موزوں ہے بی بی، دیکھا بھالا لڑکا ہے، انجینئر بن گیا ہے، بڑی ترقی پائے گا۔ بی بی کو خود بھی حسن پسند تھا، بچی کی قسمت کا جذباتی فیصلہ کرنے کی وہ خود بھی حامی نہیں تھی۔ اب تو باپ کی جائیداد کا کیس بھی کر سکتا ہے، نصیر الدین بولے۔ چھوڑیے ابا جان، فہیم بولا۔ جائیداد کیا شے ہے، اپنے زور بازو سے پیدا کر لے گا۔ حسن ان خاندانی جھگڑوں میں الجھنے کا حامی نہیں ہے، وہ بڑا صابر اور قناعت پسند انسان ہے۔ آخر کس ماں کا بیٹا ہے، نصیر الدین نے کہا۔ رشیدہ نے ساری عمر جس طرح کاٹی ہے، بڑے دل گردے کا کام ہے، ماں باپ کے ساتھ بھائی بھاوجوں کی بھی غلامی کرتی رہی، بی بی بولی۔ صابر تو واقعی بڑی ہے، اماں اور بی بی کی طرف سے حسن کی طرف سے بھی بول رہی تھی۔ مخالفت بی بی بھی نہیں کر رہی تھی، صرف بہن کا خیال تھا۔ ہفتہ بھر یہی باتیں ہوتی رہیں، کبھی نصیر الدین اور بی بی اکیلے میں یہ قصہ لے کر بیٹھتے، کبھی سلیم اور فہیم کے ساتھ گفتگو ہو جاتی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی رائے حسن کے حق میں دی تھی، اس سے بہتر لڑکا ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا۔ جہاں تک لڑکے کا تعلق تھا، بی بی کو بھی علم تھا کہ اصغر حسن کے پاسنگ بھی نہیں۔ پھر بانو کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی، ناراض نہیں تھی
نہ ہی نادان تھیں کہ جانتے بوجھتے بچی کے مستقبل کا غلط فیصلہ کر دیتی۔ سوریا گھر میں پکنے والی کھچڑی کی پوری رپورٹ جا کے حسن تک پہنچا رہی تھی۔ حسن کی بےتابیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اگر سب رضامند ہیں تو پھر حامی کیوں نہیں بڑھ لیتے؟ بات ختم ہو جانی چاہیے اب تو۔ وہ بے قرار ہو کر سریا سے کہتا، بھائی لڑکی والے یوں ہی کرتے ہیں۔ سریا اسے تسلی دیتی، عجیب روایت ہے کہ کسی کی جان پر بن جائے اور آپ کی ادا ٹھہرے۔ حسن جھلا کر کہتا، جان پر بنانے کی ضرورت نہیں۔ سریا کہتی، معاملہ تمہارے حق میں جا رہا ہے، تھوڑے دن اور صبر کر لو۔ بیچارہ صبر ہی تو کیے بیٹھا تھا۔ جس دن سے منگنی کی بات چھڑی تھی سریا نے اس کا داخلہ اپنے گھر میں حکمن بند کروا دیا تھا۔ گو اس نے اس حکم کی تعمیل پابندی سے نہیں کی۔ کام کے سلسلے میں کئی بار آنا پڑا، لیکن جہاں وہ آتا بانو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی۔ کچھ دن تو وہ بانو کی ان اداؤں سے محظوظ ہوتا رہا، لیکن تابہ کے معاملہ آرا ہو گیا۔ نہ پار ہو رہا تھا نہ آر ہو رہا تھا۔ بےتابیاں بڑھتی جا رہی تھی، تنہائی کا کوئی موقع ہی میسر نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے 3-4 پھیرے اور کیے، گو ہر دفعہ انہیں خوش دلی سے رخصت کیا جاتا، لیکن رشتے کی باقاعدہ حامی نہ بھری جاتی۔ یہ انتظار بھی صبر آزما تھا۔ انہی دنوں حسن کو دہلی اور راولپنڈی سے انٹرویو کے لیے بلاوا آ گیا۔ وہ پہلے راولپنڈی گیا کیونکہ یہاں راحت حسین کے والد کی وجہ سے ملازمت مل جانے کا قوی امکان تھا۔ حسن کو واقعی راولپنڈی میں لے لیا گیا۔ اماں کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ حسن کا تار لے کر بانو کے یہاں پہنچی۔ تار نصیر الدین اور بی بی کے سامنے رکھ کر اصرار سے بولی، آج تو میں منہ میٹھا کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تمہاری شرط بھی پوری ہو گئی، میرا حسن ماشاءاللہ نوکر بھی ہو گیا ہے۔ اصرار اتنا شدید تھا کہ مزید دیر کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، نہ ہی ضرورت۔ تمہاری ہی بیٹی ہے بہن، نصیر الدین نے کہا۔ حسن بھی اپنا ہی بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نئے بندھن کو مبارک اور سلامت دے۔ آمین۔ فرتے مسرت سے اماں کی آواز بھر گئی، تشکر سے آنسو آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ آج کوئی ان کے دل سے پوچھتا انہوں نے کیا پا لیا تھا۔ نصیر الدین کے سارے خاندان کو دعائیں دیتے اماں کی آواز ڈوب رہی تھی۔ اماں مبارک ہو بی بی، انہوں نے بی بی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، بی بی کچھ گلوگیر آواز میں بولی۔ بیٹی دوسروں کو سونپ رہی تھی، کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ سریا بیٹی، نصیر الدین نے سریا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، اپنی آپا کا منہ تو میٹھا کروا دو۔ سچ؟ وہ خوشی سے دیوانی ہو کر بہن کے گلے سے چمٹ گئی۔ مسرت کے آنسو دونوں کی آنکھوں میں جلملا رہے تھے۔ یہ کیا ہے سریا بھابی؟ ایک بڑی پیاری چیز، یعنی بوجھو تو جانے۔ بوجھنا ہوتا تو آپ سے پوچھتی کیوں؟ بتائیے نا کیا ہے؟ بتا دوں؟ بتائیے۔ شرماؤ گی تو نہیں؟ ہائے اللہ، آپ تو پہیلیاں بجھواتی ہیں۔ دیکھو بانو، تمہارے گال تو ابھی سے تمتمانے لگے۔ ہائے اللہ، آپ کتنی شریر ہیں۔ مان تو گئی ہو؟ نہیں، جھوٹی۔ سچ نہیں تو دیکھ لو، 4ویں کا چاند ہے۔ سریا نے بڑے سے لفافے کو کھول کر حسن کی بڑی ہی خوبصورت تصویر بانو کے سامنے پلنگ پہ رکھ دی۔ یہ تصویر اس نے پنڈی سے بھیجی تھی۔ مردانہ وجاہت اور دلکشی کا شاہکار شاندار عکس تھا۔ بانو دیکھتے ہی شرما گئی۔ سریا ہنس ہنس کر اسے چھیڑنے لگی، میں نے تو بھائی پہلے ہی پوچھ لیا تھا، شرماؤ کی تو نہیں۔ اب آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ دیکھ تو لو۔ ہٹائیے بھابھی۔ کیوں شرمانے لگی؟ ہے اللہ، واہ واہ، بڑی شرمیلی ہو۔ یہ کوئی نیا تو نہیں؟ وہی حسن ہے، شرما رہی ہو اس سے؟ دیکھو تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ، خدا نظر بد سے بچائے۔ لو دیکھ لو اچھی طریقے سے۔ سریا نے ہنستے ہوئے تصویر بانو کے گال کے آگے لگا دی۔ بانو کے پیاسی پیاسی گال سرخ ہو گئے۔ سریا ہنستی رہی، مذاق نہیں کر رہی بانو، حسن کو اچھی طرح دیکھنے کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تصویر کو ہی دیکھ لو۔ وہ ہر وقت ہنسنے کی عادی تھی، ہنس ہنس کے بانو کو چھیڑنے لگی۔ اب تو اسے دیکھنے کا تمہیں پورا حق ہے، منگیتر ہے تمہارا۔ ہائے بھابھی، بانو نے دوبارہ چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ بھائی ہم نے تو اپنی طرف سے تمہیں کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ سریا نے اسے گدگدی کی، چھپ چھپ کے تو ضرور دیکھو گی۔ لو، میں تصویر تمہارے پاس ہی چھوڑ جاتی ہوں، لے جائیے اسے، ہمیں ضرورت نہیں۔ بانو کا آنگن مسکرا رہا تھا۔ اترا کر سریا کو دیکھا، نگاہوں میں خوابوں کا حسن بکھرا پڑا تھا۔ میری بنو، تنہائی میں اسے اچھی طرح دیکھ لو، کیا یاد کرے گی، کس بھابھی سے پالا پڑا تھا۔ سریا ہنستے ہوئے واقعی کمرے سے نکل گئی، جاتے جاتے دروازہ بھی بند کرتی گئی۔ سریا کے جانے کے بعد بانو نے پلنگ پر پڑی تصویر کو دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا تصویر نہیں، حسن کو اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ حسن جو اب صرف حسن نہیں، اس کا منگیتر بھی تھا۔ منگیتر، جانے اس لفظ میں کون سا جادو تھا، کیسا سحر تھا، کیا طلسم تھا۔
بانو چھوئی موئی کی طرح سمٹ گئی، دردیدہ نظروں سے تصویر کو دیکھا۔ ایک جھری جھری سی آ گئی، لیکن اس وقت کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تسلی کے لیے چاروں طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں تصویر پر جم گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، نگاہ اشتیاق بے تاب ہوتی گئی۔ دھیرے دھیرے اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر اٹھا لی اور بڑی جرات سے حسن کی جھیل جیسی گہری گہری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تصویر جھلملانے لگی۔ وہ اس کمرے میں پہنچ گئی جو پھولوں اور سنہری تاروں میں سے سجا ہوا تھا۔ کھڑکی اور دروازوں پر امیروں کی طرح جھلملاتے پڑتے تھے، فرش پر چمکتا ہوا سرخ قالین تھا اور سنہری مہین پردوں والی چھپر کٹ کے نیچے نرم نرم بستر پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر سرخ دوپٹہ تھا جس کی لمبی سنہری کرن چوڑا گوٹا اور ستاروں کی طرح جھلملاتے ٹنکے برقی روشنی میں چمک رہے تھے۔ دوپٹے کے بارڈر میں اس کا سارا وجود آ گیا تھا۔ کمرہ اس کے کنوارے سانسوں کی مہک سے معطر تھا۔ طلائی اور کندنی سے اس کا جان سوز حسن بھڑک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر طلائی جھومر تھا جو سہاگ کے سرخ دوپٹے میں نقش تھا۔ سرخ گوٹے کناری اور گول گول نگوں سے بھرا دوپٹہ اس کے پورے وجود کو سمیٹے ہوئے تھا۔ سارے کمرے میں یہ دوپٹہ بڑا نمایاں تھا۔ اچانک بھاری بھاری قدموں کی آواز آئی تو اس کا دل بے اختیار ہو کے دھڑکنے لگا۔ دوپٹے کے جھلملاتے گھونگھٹ کی اوٹ سے اس نے جھکی جھکی نظروں سے دیکھا۔ کالے بوٹوں کی آواز چھپر کٹ کے قریب سنائی دی۔ وہ سمٹ گئی، شرم سے دوہری ہو گئی، پھر وہ چھپر کٹ کی پٹی پر بیٹھ گیا۔ بانو نے سر گھٹنے میں دے دیا۔ بانو، حسن کی جذبات سے تھر تھراتی آواز آئی۔ اس کے دوپٹے کو حسن کی مردانہ انگلیوں نے چھوا۔ بانو، اس کے سارے بدن میں برقی روح دوڑ گئی۔ اے اتنی مہریت! ثریا کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں نہ کہتی تھی چھپ چھپ کے تو ضرور دیکھو گی۔ گھبرا کر بانو نے تصویر پلنگ پر پھینک دی۔ ثریا قہقہے لگا رہی تھی۔ بانو ندامت سے مسکرانے لگی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، شاید ڈر رہی تھی کہیں ثریا بھابھی اس کی آنکھوں میں ڈھل آنے والے خوابوں کو دیکھ نہ لیں۔ کوئی بات نہیں بانو، ثریا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہر لڑکی پہ یہ وقت آتا ہے، میں بھی تمہارے بھیا کی تصویر چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ بانو خفت سے مسکرانے لگی۔ یہ خواب بڑے حسین ہوتے ہیں بانو، ثریا نے پھر اس کی گدگدی کی، پھر تصویر اٹھا کر لفافے میں ڈالتے ہوئے بولی۔ یہ میاں مجنوں اللہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھ رہا ہوگا۔ بانو کے گال اس تصویر سے پھر سرخ ہو گئے۔ اسے تو اپنے سامنے حسن کے ذکر سے ہی شرم آنے لگی تھی۔ ان خوابوں کی تعبیر بہت جلد مل جائے گی۔ ثریا نے شوق نظروں سے بانو کو دیکھا۔ بڑا بے صبرا ہے یہ، اسے میں جانتی ہوں اچھی طریقے سے۔ اب تو ماشاءاللہ نوکر ہو گیا ہے، چڑھائی کر دے گا شادی کے لیے۔ بانو چپ کے مسکراتی رہی۔ شرمانے کے باوجود اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ثریا بھابھی اسے یوں ہی چھیڑتی چلی جائیں۔ اب بانو کے شب روز میں ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ یہ خواب جو اس نے حسن کی جھیل جیسی گہری گہری آنکھوں میں جھانکتے دیکھا تھا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے اسے نظر آنے لگا۔ سہاگ کا سرخ گوٹے کناری سے جگمگ جگمگ کرتا دوپٹہ اس کے کنوارے سینے میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اماں اور ثریا کے خط سے حسن کو صورتحال سے آگہی مل چکی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اس کے دامن کی وسعتوں سے کہیں زیادہ اسے دے دیا ہو۔ بانو ہمیشہ کے لیے اسے سونپ دی گئی تھی۔ وہ بانو کا پہلا پیار تھا، وہ بانو جو اس کے صرف جسم کا تقاضا نہیں تھی، خالی فطرت کی مانگ بھی نہیں تھی، وہ تو اس کی دل کی شدید پکار اور تقاضا تھا۔ اسے سینے سے لپٹا لینے کی خواہش سے کہیں زیادہ اس نے اسے سینے کے اندر چھپا لینے کی خواہش محسوس کی تھی۔ وہ ان دنوں پنڈی میں تھا، بانو سے سینکڑوں میل دور، لیکن بانو تصور کے آنچل پر ہر وقت یوں تھرتھراتی رہتی تھی کہ اسے دوری کا احساس نہ ہوتا۔ وہ کام میں لگا ہوتا، بیکار ہوتا یا پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹتا، وہ غیر مرئی شے کی طرح اسے اپنے قریب محسوس ہوتی۔ راحت حسین کے والد کی وجہ سے اسے نوکری مل گئی تھی، باپ بیٹے کی دوڑ دھوپ سے اسے ایک چھوٹا لیکن پنڈی کے صاف ستھرے علاقے میں مکان بھی مل گیا تھا۔ مکان کے سامنے چھوٹا سا چمن بھی تھا، پچھلی طرف سے جگہ کچھ کھلی تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل مکان اس کی اماں کی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ وہ اماں کو بہت جلد یہاں لے کے آنا چاہتا تھا۔ یوں بھی لدھیانہ سے آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، بانو سے ملنے کی بھی فکر تھی۔ اس نے اماں کو خط لکھ دیا کہ وہ انہیں لینے آ رہا ہے۔ اتوار ملا کر 3 چھٹیاں لی تھیں، اسی لیے اماں کو تیاریاں مکمل کرنے کا پہلے سے لکھ دیا۔ اماں کو حسن کے ملازم ہونے کی مسرت تھی، مکان مل جانے کی بھی خوشی تھی۔ اپنا آزاد اور پرسکون گھر، ساری عمر دوسروں کی غلامی کرنے کے بعد یہ ایک مسرت بخش بات تھی، لیکن اپنا سر چھٹ جانے کا غم بھی ان کے لیے سہانے روح بن گیا تھا۔ بھابھی سکینہ تو دل ہی دل میں اماں کے پنڈی جانے سے خوش ہو رہی تھی۔ 2 کمرے اماں کے پاس تھے، ان کے جانے کے بعد پورا گھر اور وہ مالک مختار ہو جانا تھا۔ اماں بجھے بجھے دل سے تیاری کرنے لگی
ان کا بھائی یہاں تھا، پورا خاندان یہاں تھا، عزیز و اقارب تھے، پنڈی جیسی دور افتادہ جگہ میں تو ان کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ انہیں سریا سے بچھڑنے کا غم تھا۔ سریا ان دنوں امید سے بھی تھی، جی نہیں چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ کر اتنی دور جا بسے۔ جب سے حسن کا خط آیا تھا، سریا کا دل بھی کچھ ڈوب ڈوب رہا تھا۔ آپا کو اس نے اپنی ماں کا درجہ دے رکھا تھا، شادی ہونے پر بھی وہ بری طرح روئی تھی، لیکن دوری محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب جی چاہتا انہیں بلا بھیجتی یا خود پہنچ جاتی۔ اب پردیس کے معاملے تھے، دل بیٹھ جاتا تھا، الٹے سیدھے خیالات پریشان کرنے لگے تھے، لیکن بظاہر مسکراتی پھرتی۔ جانتی تھی آپا کا دل تو پہلے ہی تھوڑا ہو رکھا ہے۔ سامان اتنا کون سا تھا، دو چار کپڑوں کے صندوق تھے، شادی کا سارا زیور ان کے پاس تھا، مہر میں مکان کی رجسٹری بھی تھی۔ پہلے تو سوچا زیور اور رجسٹری یہیں پڑی رہنے دیں، پردیس میں لے جانے کی کیا ضرورت۔ پھر یہ سوچ کر دونوں چیزیں لے گئیں کہ نیا گھر بسانے کے لیے پیسے کی بھی تو ضرورت پڑے گی، کچھ زیور بیچنا پڑا تو بیچ دیں گی۔ زیور کچھ کم بھی تو نہیں تھا۔ جمعے کی صبح حسن لدھیانے پہنچ گیا۔ وہ خوشی خوشی اماں کو لینے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے بھی فضا مخموم سی لگی۔ اماں بجھی بجھی نظر آ رہی تھیں اور سریا کی آنکھوں میں تو بار بار آنسو آ رہے تھے۔ کیوں خالہ سریا؟ حسن نے مذاق سے کہا۔ خیر تو ہے، میرا گھر بنتے ہی دکھ ہونے لگا؟ خدا نہ کرے جو مجھے دکھ ہو حسن۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، مجھ سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ پھر یہ کیا؟ حسن نے منہ پہ سور کر ان کی نقل اتاری۔ آپا کے چلے جانے کا دکھ ہے بس۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اماں تو جیسے اشارہ ہی چاہتی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے حسن تمہارے جانے کے بعد میں مر جاؤں گی۔ سریا دوپٹے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ ہائے ہائے، خیر مانگو بچی، اماں نے ٹپ ٹپ گرتے آنسو پوچھے بغیر کہا۔ لاہور والا؟ حسن دونوں کو دیکھ کر ہراساں ہو گیا، لیکن کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ ماحول کو سوگوار بنا دیتا، اسی لیے ہنستے ہوئے سریا کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا۔ حد ہو گئی بھائی، مرنے کا پروگرام کبھی بنا تو فوراً اطلاع کر دینا، ہم اماں بیٹا اڑتے چلے آئیں گے۔ کیا بک بک لگا رکھی ہے، اماں نے چیخ کر کہا۔ یہ آپ کی لاڈلی ہی الٹی سیدھی ہانک رہی ہیں، حسن نے سریا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے، چھٹی اس بے قرار کیے جا رہی تھی۔ حسن بھی مضطرب و پریشان ہو گیا۔ اماں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ سریا خالہ، اس نے جلد ہی اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ میں نے سوچا تھا کچھ اپنی کہیں گے، کچھ کسی اور کی، یہاں تو معاملہ ہی چوپٹ۔ سریا نم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ شاباش، حسن نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہاں اب کہو کیا؟ کب آؤں تمہارے گھر؟ کون؟ تم؟ جی میں۔ داخلہ بند؟ بند نہ بند، میں ابھی آ جاؤں گا۔ بری بات ہے حسن، کیسی باتیں کرتی ہو سریا خالہ؟ پورے 3 ماہ ہو چکے ہیں، صبر کی بھی حد ہوتی ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ میں تو جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، سلیم بھائی بھی تو منگنی کے بعد یہاں آیا کرتے تھے۔ میری تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی، صرف بات طے ہوئی ہے، مجھے وہاں جانے کا پورا پورا حق ہے۔ میرا کیا ہے، جاؤ، جس کے لیے جاؤ گے وہ مت آئے تمہارے سامنے۔ میرے جذب دل کی کشش دیکھ لینا، وہ خود ہی چلے آئیں گے میرے پاس۔ حسن شوخی سے سریا کو دیکھ کر گانے لگا، جھوم جھوم کر گانے لگا۔ وہ خود ہی چلے آئیں گے میرے پاس۔ تم کب جاؤ گی؟ اس نے یکدم رک کر پوچھا۔ سریا اسے پیار سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، حیرانگی سے بولی۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی جا رہی ہوں، جاؤ، 10 منٹ بعد تو میں لینے آ رہا ہوں، سمجھی؟ میں آؤں گا اور بانا تمہارے کمرے میں ہوگی، کیا سمجھی؟ یہ ماں بدولت کا حکم ہے۔ سریا نے اٹھتے ہوئے اسے ٹھینگا دکھا کر چڑھایا۔ حسن نے حسبیاتی سے اس کندھوں سے پکڑ کر تھام کر ہلا ڈالا۔ آئے ہائے پاگل کہیں کا، اماں لپک کر بولی۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنی خالہ سے پیار، باز ہی رہے سے پیار سے، اماں نے گھورا اور پھر سریا سے بولی۔ تو بھی اب بچی نہیں رہی، ذرا شرم رکھا کر۔ سریا شرماسی گئی۔ حسن کو کچھ احساس ہوا، انکشاف، عجیب سا انکشاف۔ وہ سریا کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ سریا دوسرے کمرے میں چلے گئی، اس کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ تھی، شرم اس کو آ رہی تھی۔ شام حسن تیار ہو کر گھر سے نکلا، فہیم گلی میں ہی مل گیا۔ قدرت نے اس کی مشکل یوں ہی آسان کر دی، ورنہ خدا جانے سریا کی باتوں کا کیا رد عمل تھا، یا کوئی اور بات۔ اسے بانو کے گھر جاتے ہوئے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ بی بی نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا، سر چوم کر پیار کیا۔ فہیم اسے بیٹھک میں لے کر آ گیا، جہاں دونوں گھنٹہ بھر باتیں کرتے رہے۔ زیادہ تر گفتگو سیاسی نوعیت کی تھی۔ فہیم راولپنڈی میں مسلم لیگ کا شور کا حال پوچھ رہا تھا اور حسن یہاں کی سرگرمیوں کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ بی بی بھی آ گئی تھی۔ حسن ان سے بھی عورتوں کی رویداد سننے لگا۔ عورتیں مستعدی سے سب کام کر رہی تھیں۔ حسن کو بڑا اطمینان ہوا۔ سریا چائے لے کر ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آئی۔ بی بی نے جلدی میں ہی 3 4 چیزیں اس کے ساتھ منگوا لی تھی۔ حسن آج ایک نئی حیثیت سے ان کے گھر جو آیا تھا۔ سریا کی تازہ دم ہنسی، بی بی کی متین باتوں اور فہیم کی بے تکلفانہ گفتگو کے باوجود حسن کچھ مضطرب سا بیٹھا تھا۔ سریا اس کے اضطراب کی وجہ جانتی تھی۔ حسن نے کئی بار آنکھوں میں اشارہ کر سریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرا دن بھی پورا گزر گیا، وہ بانو کو دیکھ تک نہیں سکا۔ گھائل کی تڑپ
تقدیر کے قابل تھی۔ اسے بانو پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ آج 2 دفعہ ان کے یہاں گیا تھا لیکن غیروں کی طرح بیٹھک میں ہی بیٹھ کر چلا آیا تھا۔ تیسری شب اس نے اماں کو لے کر پنڈی واپس چلا جانا تھا۔ آج بانو کے یہاں ان کی دعوت تھی۔ اس الوداعی دعوت میں منگنی کے متعلق بھی طے پانا تھا، اسی لیے اماں سر شام ہی ان کے یہاں چلی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ منگنی دھوم دھام سے کریں گے۔ گرمیاں نکلنے کا انتظار تھا، مئی تو شروع ہو چکا تھا۔ حسن کا جانے کا احوال تیار تھا، آج اس میں تاب نہ رہی۔ ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سیڑھیوں پر پڑی۔ بانو نیچے آتے آتے واپس پلٹ گئی تھی۔ حسن گھر والوں کا خیال کیے بغیر لپک کر اس کے پیچھے گیا۔ بانو کو اس نے دوسری منزل کی سیڑھیوں پر ہی جا لیا، بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اوپر چھت پہ لے گیا۔ وہ مشتعل ہو رہا تھا، اس نے بانو کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بانو مسکرا رہی تھی، اپنا بازو بجلی کی سرعت سے چھڑا کر الگ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا حماقت ہے؟ اس نے دبی آواز میں غصے سے پوچھا۔ جی؟ شوخ ادائی سے بانو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ تم کتنی سنگ دل ہو؟ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کر کے بانو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ بانو نے شرمیلی ادا سے اسے دیکھا لیکن اسے نظریں ملانے کی جرات نہ ہوئی۔ حسن سے اتنی بے تکلفی ہونے کے باوجود آج وہ اسے دیکھ کر بری طرح شرما رہی تھی۔ میں 3 دن سے تمہیں دیکھنے کو تڑپ رہا ہوں، اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بانو نے حیا بھار نظریں اٹھا کے دیکھی لیکن جلدی جھکا لی۔ آج وہ اس حسن کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی جس کے سامنے اس کا مستقبل کا تانتا بانتا بن گیا تھا۔ میں اتنی دور سے صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ حسن کا لہجہ وسیلہ اور انداز شاکی تھا۔ اماں کا کیا تھا؟ وہ اکیلے بھی آ جاتی، یہاں سے کوئی سوار کر دیتا۔ بانو خوبصورت اور دلکش انداز میں اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اس کا آنگن مسکرا رہا تھا۔ آج اس کا حیا آلود شرماہٹ اور شرمگی مسکراہٹ کا انداز بڑا قاتلانہ تھا۔ حسن کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بانو؟ جی؟ میں آج واپس جا رہا ہوں۔ جی؟ بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے پہلے مسکراتی نظریں کرب سے دھندلا رہی تھیں۔ حسن بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا، سلگایا اور لمبے لمبے کش لیتے ہوئے بانو کو دیکھنے لگا جو بجلی کی روشنی میں ملول اور اداس نظر آنے لگی۔ بانو سر جھکائے اداس کھڑی تھی، اس کی سوچ کے زاویے کسی اور رخ پر مڑ چکے تھے۔ جب سے حسن کا خط آیا تھا کہ وہ اماں کو لینے آ رہا ہے، اس کا دل ہی بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ غیر محسوس سا اضطراب ہر لمحے ڈس رہا تھا۔ نہ جانے حسن پھر کب آئے گا، وہ اسے کب دیکھے گی؟ یہ سوال بیکل کر دیتے تھے۔ خدا جانے کیوں یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ حسن سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گی۔ حسن اسے لدھیانے پھر ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ وہ جتنا اس خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی اتنا ہی یہ خیال ذہن میں اترتا جاتا۔ وہ ہراساں ہو کر کئی بار روئی تھی، اپنے آپ کو کاموں میں الجھائے رکھا تھا لیکن وسوسہ تھا کہ ڈستا ہی چلا جا رہا تھا۔ حسن کی باتوں سے وہ بے چین سی ہو گئی، گھبرا کر بولی، نیچے چلیے۔ نہیں، حسن نے پیار سے ڈانٹا۔ ہائے اللہ، نیچے سب لوگ، میں کوئی بات نہیں سنوں گا، سمجھی؟ 3 دن میں آج تو ہاتھ آئی ہو۔ بانو جبرن مسکرا دی، انداز جارحانہ لیکن محبوب تھا۔ تم نے میرے 3 دن ضائع کر دیے، جی چاہتا ہے اس کی کڑی سزا دو تمہیں۔ اس نے اپنے سگریٹ کو پھینک کر بوٹ سے مسلتے ہوئے کہا۔ کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ بانو مسکرائی۔ جی چاہتا ہے تمہاری گردن میں روڑ دوں، حسن نے ہنستے ہوئے شوق لہجے میں کہا۔ مر گئی تو پھر کیا کریں گے؟ نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بات سری، حسن نے بھی شوخی سے کہا۔ بانو نے روٹنے کا انداز بنایا۔ بے ایمان کہیں کے، حسن بے اختیار سے ہو گیا۔ میرا شوق، میرا انتظار تو دیکھا ہوتا، صرف 3 دن کے لیے آیا تھا، خدا جانے پھر کب آنا ہوگا۔ بانو کے چہرے سے مسکراہٹ یوں غائب ہو گئی جیسے جلتی بتی کا بٹن دبانے سے روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ حسن کے چلے جانے کا احساس خنجر کی طرح سینے میں اتر جاتا تھا۔ حسن، اس نے بے قرار ہو کر اس طرح کہا کہ حسن بھی شوخی بھول گیا۔ بانو، وہ ہاتھوں کو بےتابانہ جنبش دیتے ہوئے مضطرب ہوا۔ آپ آج چلے جائیں گے؟ وہ تڑپا دینے والی آواز میں بولی۔ ہاں بانو، جانا تو ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ پھر بانو کی آواز درد کی شدت سے ٹوٹ گئی۔ پھر ستمبر میں آؤں گا۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں شوخی سے جھانکا لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ زیر لب چلتے دیے بھی کچھ ایسے حسین نہ ہوں گے جیسے بانو کے آنسو سے بھری آنکھیں تھیں۔ پگلی، حسن نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا۔ بانو نے انگلی دانتوں میں دبا لی۔ چند مہینے ہی تو ہیں، حسن نے اسے سہارا دے کر ہنسانا چاہا لیکن اس کی آواز نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، بےتاب، بے چین اور بیکل۔ میں ثریا خالہ کو باقاعدگی سے خط لکھا کروں گا بانو۔ حسن نے اضطراب کو یوں مٹانا چاہا لیکن بانو تسکین نہیں پا رہی تھی۔
بانو، حسن نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چمکتے ہوئے آبدار موتی اس کے چکنے گالوں پر تیزی سے پھسلنے لگے۔ رو رہی ہو بانو؟ حسن کی آواز رند گئی تھی۔ بانو نے بے اختیار ہو کر حسن کو دیکھا، یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ حسن، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ پگلی۔ حسن گلا شکوہ، شوخی، شرارت سب بھول گیا۔ پہلو میں درد کی ٹیس اٹھنے لگی، حوصلہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر گلوگیر آواز میں بولا، بانو میں ستمبر میں آؤں گا، پھر دسمبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ان خوبصورت دنوں کے سہانے تصور میں کھو کر ہم جدائی کے دن گزار لیں گے۔ کہنے کو تو حسن نے کہہ دیا، لیکن اسے اپنی آواز بے آواز لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے جھوٹے بہلاوے دے رہا ہو، طفل تسلیوں سے کام لے رہا ہو۔ بانو دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے رو پڑی۔ بانو روئی جا رہی تھی۔ حسن نہیں جانتا تھا بانو نہیں، اس کی تقدیر رو رہی ہے۔ بانو، تڑپ کر اس نے بازو کو ہلکا تنگ کر کے بانو کو سینے میں چھپا لینے کی مجنونانہ حرکت کی۔ بانو رونے لگی، حسن کی قمیضیں آنسوؤں سے نم ہونے لگی۔ بانو، اس نے ہونٹ کاٹتے آنکھیں شدت قہر سے بند کر لی، اس کا سر خود بخود جھک گیا۔ اس نے اپنا گال بانو کے بالوں پر عقیدت، احترام اور محبت سے ٹکا دیا، اور بے خبری کے کئی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ رات روانگی کا منظر یوں دلفگار تھا۔ اماں اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے پہلی بار بچھڑ رہی تھی۔ پنڈی جانا، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی ساری حدیں امید کی چھوٹ رہی ہوں۔ سریا کو بار بار لپٹا کر پیار کر رہی تھی، بی بی کو اس کے متعلق کئی ہدایتیں دے رہی تھی، سریا کو بھی محتاط رہنے کا کہہ رہی تھی، بانو کو بھی سر منہ چوم کر پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ گلی محلے کی عورتیں بھی اماں کو ودا کرنے آئی تھی۔ اماں آنسو پوچھتے سب سے باری باری گلے مل رہی تھی۔ لوگ ملازمتوں کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتے ہیں، پرانے گھروں سے لاکھ پیار سہی، نئے گھروں کی چاہت اور محبت میں یہ پیار دب بھی جاتا ہے۔ نئے گھر ذوق و شوق سے بسانا انسانی جبلت ہے، لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا۔ سوگوار فضا میں اماں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں، اور حسن بھی یوں ایک طرف سڑنے کو کھڑا تھا جیسے سب کچھ لٹ پٹ کر تباہ و برباد کر کے جا رہا ہو۔ بانو کے آنسوؤں کی نمی اسے اپنے سینے پر اب بھی محسوس ہو رہی تھی، اس کی ہچکیوں کو ارتعاش میں اب بھی اس کا سینہ ٹکرا رہا تھا۔ سریا بھی تو اس کے کندھے سے لگ کر رو پڑی تھی، اسے چاروں طرف آنسو کے سیلاب نظر آ رہے تھے۔ بعض اوقات انسان کی چھٹی اسے آنے والے سانحوں سے بہت پہلے مطلع کر دیتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ بچھڑنا ایک قیامت کا مرحلہ لگ رہا تھا۔ ملکی حالات دن بدن مخدوش ہوتے جا رہے تھے۔ بہار، الہ آباد اور ممبئی میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ہندو ذہن کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ مسلمانوں سے 1000 سالہ غلامی کا انتقام یوں لیا جا رہا تھا۔ انہی فسادات کے رد عمل کے طور پر نواکھلی میں بھی چند مسلمانوں نے ہندوؤں پر پرجوش انتقام میں حملہ کر دیا تو عدم تشدد کا بحروپ پیا، دیوتا اور اہنسا کا جھوٹا پجاری مہاتما گاندھی بلبلا اٹھا، دہلی کے بھنگی کالونی سے تڑپ کر نکلا اور نواکھلی میں جا پہنچا۔ مسلمانوں کا خون کئی جگہ بے دریغ بہہ چکا تھا، ان کے گھر بار لوٹے جا چکے تھے، ان کی آبرو کو تختہ مشق بنایا جا چکا تھا۔ بھائی چارے اور مساوات کا یہ علمبردار ٹس مس نہیں ہوا کیونکہ خون مسلم بہا تھا۔ نواکھلی میں چند ہندوؤں کے قتل سے تیر سیدھا کلیجے میں اتر گیا۔ اس نے وہاں جا کر ایک ایک جگہ دیکھی، ننگے پاؤں بستیوں میں گھوما، اور پھر آنسو بہا بہا کر ایسے ایسے آتشی بیانات دیے کہ منافرت، تعصب اور دشمنی کے شعلے لپکنے لگے۔ ادھر خضر وزارت مسلمانان پنجاب کی خیرت کو کھلا چیلنج تھا۔ غیور مسلمانوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے دشمنوں کو للکارا تھا۔ مسلم لیگ خلاف قانون جماعت قرار دی گئی، اس کے لیڈروں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا، لیکن تحریک قیادت سے محروم نہ ہوئی۔ نوجوانان شعلوں کی طرح ہر رکاوٹ کو نگل لینے کے لیے بے تاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قوم کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں پاکستان جیسے عظیم عزم کو عملی صورت دینے کے لیے اپنے بھائیوں کے دوش بدوش میدان عمل میں آ گئی تھیں۔ گورنر نے وزارت توڑ کر مسلم لیگ کو وزارت کی دعوت دی تھی۔ کانگریس اس پیشکش پر مایوسی کے اندھیروں سے دوچار ہو گئی تھی۔ مہاتمائی ذہن نے ایک اور تدبیر سوچ لی۔ مسلمانوں کو غزل پہنچانے کے لیے اس کی نظر انتخاب ماسٹر تارا سنگھ پر پڑ چکی تھی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اس قوم کو للکارا تھا جس کی رگوں میں سراج الدولہ ٹیپو کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ غافل ضرور ہوئی تھی، مردہ نہیں تھی، اور جس کے تن بدن میں قائد اعظم کی مسیحائی سے زندگی نئے ولولے، شان اور نئے عزم سے بیدار ہو چکی تھی۔ سکھوں نے نعرہ لگایا، ہم مسلم لیگ کی وزارت نہیں بننے دیں گے، پنجاب خالصوں کا ہے، ہم مسلمانوں کو یہاں ٹکنے نہیں دیں گے۔ غیرت مسلم جوش میں آ گئی۔ گاندھی تارا سنگھ کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ مسلم قوم کو اس کا جواب دینا ہی تھا۔ سکھوں کی سرگرمیوں کا گہوارہ امرتسر تھا، چنانچہ ان کی پہلی بوچھاڑ امرتسر کے نہتے مسلمانوں پر پڑی۔ مسلمان روادار تھے، آئین اور رسول کی جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، مدافعت کے لیے بھی کچھ تیاری نہیں کی تھی، لیکن مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔
سکھوں کے جارحانہ اقدام کا مسلمانان امرتسر نے بڑے حوصلے سے جواب دیا۔ وہ زیادہ دیر اپنے خون کو بہتے اپنے گھروں کو لٹتے نہ دیکھ سکے، خالی ہاتھ مدافعت کو اٹھے اور پھر سکھوں کا اسلحہ ہی چھین کر انہیں یہ سبق سکھا دیا کہ مسلمان جب مقابلے کے لیے اٹھتا ہے تو انجام و عواقب سے بے خبر ہو کر اٹھتا ہے۔ ہم اپنی 1000 سالہ مشترکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہندو کے عزائم روزے روشن کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس قوم نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔ راجہ داہر کا حملہ مسلمانوں کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کی نیت سے کیا گیا تھا۔ راجہ جے پال کا در و خیبر عبور کر کے سبکتگین کے ملک پر حملہ آور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر مفلوج کر دیا جائے۔ محمد غوری کے 2 حملوں سے بھی ان کی اسی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ مسلم امداد کی ضرورت ہو تو طلب کر لیں، لیکن جب غوری ہندوستان میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھے تو اسے ظالم گردانا چاہے۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں راجپوت راجاؤں نے بغاوت کی۔ مبارک شاہ خلجی ایک ہندو جاتی کے لڑکے خسرو کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابراہیم لودھی کا 1 لاکھ کا تربیت یافتہ لشکر بابر کی 12,000 فوج سے شکست کھا گیا۔ حالانکہ یہ لشکر تلوار کے دھنی راجپوتوں پر مشتمل تھا۔ یہ شکست انہی نے دلوائی۔ وہ سمجھتے تھے بابر ہر بیرونی حملہ آور کی طرح لوٹ جائے گا، لودھی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر راجپوتوں کے اثر و رسوخ کے لیے میدان ہموار ہوگا۔ عادل شاہ سوری کو ہیمو بقال نے دھوکہ دیا۔ ہیمو پانی پت کے مقام پر بیرم خان کے مقابل آیا۔ اورنگزیب کی تخت نشینی کے لیے کشمکش شروع ہوئی تو ہندوؤں نے سر اٹھانے کا موقع پایا۔ مغلوں کے دور انحطاط میں مہاراشٹر کے ہندوؤں مرہٹوں نے سر اٹھایا۔ پنجاب میں سکھوں نے اقتدار حاصل کرنے کی سعی کی۔ ہماری 1000 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام اور بت پرستی کبھی ایک نہیں ہوئے۔ جب کبھی جہاں کبھی ٹکراؤ ہوا، خون کی ندیاں ہی بہہ گئیں۔ انہی حالات کی روشنی میں ایک آزاد اسلامی ریاست کا تصور ابھرا۔ مسلمان مفاہمت، سلوک اور رواداری سے اپنی آبادی سے بھی کم حصے پر رضامند تھے۔ ہندوؤں سے الگ ایک آزاد خود مختار ریاست کے خواہاں تھے، لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد ہندو ذہن مسلم کی غلامی کا خواب دیکھ رہا تھا، اسے اقلیت بنا کر کچل دینے کا ارادہ رکھتا تھا، برہمو سماج کا قابل نفرت حصہ بنا دینا چاہتا تھا۔ ہندو کی اسلام دشمنی ازل سے چلی آ رہی تھی۔ اس قوم نے اتحاد کی خواہش کبھی نہیں کی۔ اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ کبیر، گرو نانک اور شری دھرو وغیرہ مذہبی رہنماؤں کی معرفت عمل انجذاب کا اطلاق کیا گیا، لیکن اسلام خود جاذب تھا، وہ جذب نہ ہو سکا۔ تاریخ کا منظر غیر مطالعہ کیا جائے تو ہندو ذہن کی منافرت اور تعصب کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب بھی ہندو ذہنیت نے جو بھائی چارے کا کانگریس کے توسط سے نعرہ لگایا تھا، وہ محض فریب تھا۔ گاندھی، نہرو، پٹیل اور سب کے سب ایک تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھپے ہوئے خنجر تھے جو وہ دل مسلم میں اتارنے کے ہیلے ڈھونڈ رہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک بدقسمتی یہ تھی کہ ہندو غیر تھے۔ اپنے مسلمان بھی ہندو سے مل کر غیریت کا سلوک کر بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی مصیبتوں کا واحد حل پاکستان تھا، لیکن وہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ قرآن ہاتھوں میں تھام کر مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر اس نظریے کی مخالفت کی جرات کر رہے تھے جس پر تقریباً پوری قوم متحد و متفق ہو چکی تھی۔ بے شک مطالبہ پاکستان پورے ہندوستانی مسلمانوں کی مصیبتوں کا حل نہیں تھا، لیکن اس طرح 7.5 کروڑ مسلمانوں کو تحفظ مل سکتا تھا۔ وسیع پیمانے پر آبادی کا تبادلہ ممکن نہیں تھا۔ اپنی اقلیتوں کے متعلق یہی خیال تسکین کرتا تھا کہ اگر ہم 3.5 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں تو ہندو اقلیتیں بھی تو پاکستان میں ہوں گی نا۔ اپنی اقلیت کے تحفظ اور بقا کے لیے دونوں حکومتیں اچھا سلوک روا رکھیں گی۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کر کانگریس ملک کی تقسیم پر مجبور ہو گئی۔ وہ زبان جو ہند کی تقسیم کو گونو ماتا کے ٹکڑے کرنے کہہ رہی تھی، وہ آواز جو چیختی تھی کہ پاکستان بنے گا تو میری لاش پر سے بنے گا، مسلمانوں کے اتحاد اور تنظیم کے سامنے کچلی گئی۔ لیکن عیار ہندو اپنے عیاری سے باز نہ آیا۔ اس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔ جواز یہ تھا کہ جب پنجاب اور بنگال کے مسلمان اکھنڈ بھارت تسلیم کر کے ہندو اکثریت کے دباؤ تلے آنا نہیں چاہتے تو پھر بنگال اور پنجاب کے ہندو بھی مسلمان اکثریت کے غلبے میں نہیں آنا چاہتے۔ حالات اتنے مخدوش ہو چکے تھے کہ مسلم لیگ کے پاس اس تقسیم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ 3 جون کو برصغیر کی آزادی کا اعلان ہوا، تقسیم کی حد بندی کے لیے کمیشن بٹھایا گیا۔ 14 اگست کو پاکستان مورد وجود میں آیا۔
مسلمانوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ 7 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے مطالبہ پیش کر کے مملکت حاصل بھی کر لی۔ انہوں نے مساجد میں نوافل پڑھے، چراغاں کیا، عید کی طرح خوشیاں منائی گئیں اور اقلیتوں کو تحفظ دینے کی نیک دلی سے ضمانت بھی دی۔ سرحدی کمیشن کا صدر ریڈکلف تھا، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نہرو کا ذاتی دوست بھی تھا۔ کمیشن کے 2 مسلمان اراکین جسٹس دین محمد اور محمد منیر تھے۔ سر ظفر اللہ مسلم لیگ کی جانب سے بطور وکیل پیش ہوئے۔ بھارت نے جسٹس تیجا سنگھ اور جسٹس مہاجن کو اپنا نمائندہ بنایا۔ طویل بحث کے بعد اراکین کمیشن میں سرحد کے تعین میں اختلاف رونما ہوا، چنانچہ معاملہ ریڈکلف کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے 18 اگست کو اپنا ثالثی فیصلہ دے کر وہ عجیب و غریب سرحد متعین کی جو سرحد نہیں، آگ اور خون کا دریا بن گئی۔ پاکستان کے کئی اہم اکثریت کے علاقے ہندوستان میں شامل کر کے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا گیا اور اسے ملانے کا راستہ دے دیا۔ یوں ماؤنٹ بیٹن اور ریڈکلف مسلمانوں کے بدترین دشمنوں نے سربراہ پاکستان مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ پاکستان آج تک اس غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سینے میں اس طرح خنجر اتارا کہ دم ہی نہیں لیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے نقل اختیارات میں بھی چال بازی کی۔ پاکستان کے حصے میں آئی ہوئی فوج تاحال ملک سے باہر تھی۔ پاکستان کا اسلحہ ہندوستان میں پڑا تھا، روپیہ پیسہ بھی ہندوستان میں ہی تھا، لیکن حصے بکھرے کر دیے گئے۔ یہ ساری ہندو اور انگریز کی مسلمانوں کو کچل دینے کی سازش تھی۔ نئی مملکت پر اتنے وار بیک وقت کیے گئے کہ اس کا قائم رہنا ناممکن سا نظر آنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوئے، پاکستان نامساعد حالات میں بھی چٹان کی طرح قائم رہا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈکلف نے ہلاکو اور چنگیز خان سے بھی زیادہ مسلمانوں کی ہلاکت آفرینی کے سامان مہیا کر دیے۔ وہ ہندو کو خوش کرنے کی چال چل رہا تھا۔ 15 اگست سے پہلے مسلمانوں کو ان کے حصے کی فوج، گولہ بارود اور روپیہ پیسہ مل جاتا تو یقیناً وہ واقعات درپیش نہ آتے جن کو قلم بند کرتے ہوئے مورخ کا قلم بھی لرزتا رہے گا۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب جب مسلمان پاکستان حاصل کرنے کی خوشی میں گھی کے چراغ جلا رہے تھے، ہندو ذہنیت کا آتشی لاوا پھوٹ نکلا تھا، آگ اور خون کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈکلف بددیانتی دل میں لیے مسلم کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے تھے۔ فسادات سوچی سمجھی اسکیم اور تیار کی ہوئی سازش کا نتیجہ نکلے۔ نوزائیدہ مملکت پر اتنا گراں بار ڈالنا مقصود تھا کہ مملکت بات سہار نہ سکے۔ بھارت کا مسلمان پرامن اور وفادار شہری بن کر بے خبر بیٹھا تھا۔ ہندوستانی فوج اور پولیس گنڈوں کی پشت پر تھی۔ پٹیالہ، کپور تھانہ، بھرت پور اور الور کی ریاستوں سے مسلح فوج متحد ہو کر پنجاب پہنچ چکی تھی۔ مسلمان پولیس کو نہتہ کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیوں کے بعد ان سے وہ چیزیں چھین لی گئی تھیں جس سے وہ اپنی مدافعت کر سکتے تھے۔ وسیع پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے۔ بہت جلد مشرقی پنجاب کے تمام اضلاع اور سکھ ریاستیں اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ہندو اور سکھ گنڈے وحشت اور بربریت کا طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں بے دریغ قتل کر دیا گیا، ان کے گھر جلائے گئے اور ان کی بہو بیٹیوں کی آبرو لوٹی گئی۔ مسلمانوں کو بے خبری اور رواداری کی کڑی سزا ملی۔ جس قوم نے 1000 سال سے اسے مٹانے کا عمل جاری رکھا تھا، اس قوم سے مسلمان رواداری کی توقع کر بیٹھا تھا۔ یہ بے خبری تھی، بھول تھی۔ مسلمان نہتہ تھا، جوش و ولولہ تو ضرور رکھتا تھا، لیکن تلوار اور کرپان ہر ہاتھ میں تھی۔ پستول اور بندوقوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مسلمانوں کا سینہ چھلنی ہونا ہی تھا۔ لوٹے پوٹے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کا رخ کرنے لگے۔ لاکھوں گھر جلا کر اب انہیں اسی گھر کا سہارا تھا۔ پاکستان ہی ان کی پناہ گاہ تھا۔ فسادات کی لرزہ خیز داستانیں لدھیانہ میں بھی سننے کو آ رہی تھیں۔ لوگ روادار تھے لیکن حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جمعے کو جامع مسجد میں بم پھٹنے سے 3 نمازی شہید ہو گئے، 10-15 شدید زخمی ہوئے۔ نمازیوں کو چوٹیں لگی تھیں۔ اس سانحے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ نہتے مسلمان خوفزدہ ہونے کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے؟ نصیر الدین کا گھرانہ مسلم لیگ ہی تھا۔ گھر کے افراد کی عملی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ گھرانہ دشمن کی نظروں میں تھا۔ ادھر برادری کے مسلمانوں کی نگاہیں بھی اسی گھر پر تھیں۔ ذات برادری کے سرکردہ لوگ نصیر الدین کے گھر جمع ہوتے، صورتحال کا جائزہ لیا جاتا، تشویش ظاہر کی جاتی، لیکن جب آگ کی لپیٹ میں آنے کی صورت کا جائزہ لیتا تو سب کے چہروں پر مایوسی پھیل جاتی۔ کوشش کے باوجود فہیم ابھی تک وہ پستول بھی نہ حاصل کر سکا تھا جو اسے ایک مسلم لیگی دوست نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گھروں میں چارپائیوں کی پائیوں اور سبزی
کاٹنے کی چھریوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ تباہی اور بربادی کی لرزخیز داستانیں سننے میں آ رہی تھیں۔ گاؤں اور قصبوں میں وحشت جس طرح ناچ رہی تھی، ہر فرد ہراساں تھا۔ اسی رات نصیر الدین کی بیٹھک میں 10-15 آدمی جمع تھے۔ صحن میں بیوی کے پاس بھی 8-10 عورتیں چارپائیوں پر بیٹھی تھیں۔ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ آج شہر میں 3 قتل ہو گئے، رفیق احمد نے کہا۔ سنا ہے محلہ شیخا میں کچھ مکانوں کو آج لوٹ کر نذر آتش بھی کر دیا گیا، پریشانی کے عالم میں بولے۔ سچ ہے، یہ ہمارا دھوبی اسی محلے میں رہتا ہے، اس کے دونوں لڑکے مارے گئے بیچارے کے۔ عزیز ڈار نے اداس لہجے میں کہا۔ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے، نصیر الدین نے فکر مندی سے کہا۔ اللہ ہی حافظ ہے، تشویش بھری آواز میں جلال الدین بولے۔ ہمیں واقعی حفاظتی تدابیر تو کرنی ہی چاہیے، امیر الدین نے کہا۔ سنا ہے پولیس گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہے، اسلحہ رکھنے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، ناصر نے تشویش کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے ہم اس محلے سے کسی مسلمان آبادی میں چلے جائیں، کم از کم اکٹھے تو ہوں گے، رفیق احمد نے تجویز پیش کی۔ سلیم جو اب تک چپ بیٹھا تھا، ان کی باتیں سن سن کر مسکرا رہا تھا، قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، فہیم کی نظروں میں سرزنش تھی۔ یہی حال نصیر الدین کا بھی تھا۔ حد ہو گئی بزدلی کی، سلیم نے رفیق احمد کی طرف دیکھا۔ وقت کی نزاکت کے احساس کو بزدلی کہنا حماقت ہے، ڈاکٹر میر نے سلیم سے کہا۔ میر صاحب، آپ لوگ نہا کتنے پریشان ہو رہے ہیں، سلیم مسکراتے ہوئے بولا۔ طوفان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے سلیم، نصیر الدین بولے۔ امرتسر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خطرناک ہیں، گرد و پیش جس طرح آگ بھڑک رہی ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو ابا جان، حقیقت اور افواہ میں بڑا فرق ہے، بات کا بتنگڑ بنانا ہم لوگوں کا کام ہے، فرقہ وارانہ جنون خیزی ضرور ہے، لیکن یہ جنون وقتی ہے، چند دنوں کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کنڈا عنصر ایسے موقعوں پر منمانی کرنے پر اتر ہی آتا ہے۔ میں تو کہوں گا یہ سب دیوانگی ہم لوگوں کی ہی پیدا کرتا ہے، اس کی ذمہ صریحاً مسلم لیگ پر آتی ہے، اس کی ذمہ داری، جس نے صدیوں ساتھ رہنے والے بھائیوں میں نفاق کا بیج بو دیا اور دو قومی نظریہ دکھا کر ملک کی وحدت کو نقصان پہنچایا۔ سلیم، تمہاری آنکھیں اب تک نہیں کھلی؟ رفیق احمد ترش روی سے بولا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نہ صحیح ہمارے بھائیوں کی کثیر تعداد تو پاکستان میں محفوظ ہو چکی ہے۔ یہ وحشت اور درندگی جو ہم پر ہو رہی ہے، سب مسلمانوں پر ٹوٹنا تھی۔ ہاں جی، 30-35 کروڑ ہندوؤں کا مقابلہ 10 کروڑ کیسے کر سکتے تھے؟ شکر الحمدللہ کہ پاکستان بن گیا، ہمارے 7 کروڑ بھائی تو ان درندوں سے محفوظ ہو گئے۔ قربانی کا جذبہ بہت ہے آپ لوگوں میں، سلیم نے طنزاً کہا۔ انشاءاللہ یہ جذبہ قائم رہے گا، ڈاکٹر میر بولے۔ تو پھر تشویش کس بات کی؟ سلیم نے بھرپور طنز کیا۔ پاکستان کے نام پر قربان ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ہم جانی اور مالی قربانی سے نہیں دہل رہے سلیم، جو کچھ سننے میں آ رہا ہے اس سے خوفزدہ ہیں۔ بیٹیوں کی عزت کا سوال ہے، تشویش اور سوچ تو اس بات کی ہے۔ نصیر الدین سلیم سے مخاطب تھے۔ ابا جان، سلیم نے سعادت مندی سے کہا، آپ ناحق تشویش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں کسی بات کا خدشہ نہیں، پورا محلہ ہم لوگوں کی محافظت کا عہد کر چکا ہے، پنتھ پر قسمیں کھا کر محلے میں عہد برقرار رکھا گیا ہے، اس پورے علاقے کی امن کمیٹی بھی بن گئی ہے، سردار مہندر سنگھ، لالا گوپی ناتھ، لالا جیون نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، سب سرکردہ لوگ ہیں، نقص امن کی صورت میں جانیں لڑا دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سلیم کی باتوں سے سب کا حوصلہ قدرے بند تھا۔ اس کے علاوہ سٹی مجسٹریٹ رادھا کشن میرا عزیز ترین دوست ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، صاحب ڈی ایس پی چڈھا تو آپ کا جگری دوست ہے، کیا یہ لوگ بھی نظریں بدل لیں گے؟ مذہبی جنون اور وحشت کو آپ نہیں جانتے، امیر الدین نے کہا۔ سلیم ان لوگوں کی بزدلی پہ ہنسا۔ فہیم سر جھکائے بیٹھا تھا، آج پٹیالہ سے اس کے دوست کا فون آیا تھا، وہاں مسلمانوں پر جس طرح تیغ ستم چلائی گئی تھی وہ اس کا چشمدید گواہ تھا، لوگوں کے خوف و ہراس اس کے پیش نظر فہیم نے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اس نے سب کو مخاطب کر کے مختصراً کہا۔ باقی اگلی قسط میں، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔